अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द WTI टॉक्स। आज का जो एपिसोड है उसमें हमने सोचा कि हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू को डिस्कस करें। आजकल आपको पता है पिछले साल अराउंड 800,000 पीपल 765,000 पीपल लेफ्ट पाकिस्तान टू सीक मोर अपॉर्चुनिटीज़। इस तरह ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। लोग कहने लगे पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, पाकिस्तान के जो अपने प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व नहीं हो सकते। तो हमारे ज़हन में ये क्वेश्चन आया कि क्या पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स इतने यूनिक हैं? क्या ये प्रॉब्लम्स कभी कहीं और नहीं आए और क्या इन प्रॉब्लम्स का कोई हल नहीं है? तो इस चीज़ को हमने डिबेट का हिस्सा बनाया है आज, ये एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या ये नोशन, क्या ये आइडिया, क्या ये थॉट सही है कि नहीं। और इसके लिए हमने दावत दी है सर अहमद अली नकवी साहब को। ही इज़ अ टीचर, फैकल्टी मेंबर एट वर्ल्ड टाइम्स इंस्टीट्यूट। ही टीचेस पॉलिटिकल साइंस इन पंजाब यूनिवर्सिटी एज़ वेल, ही राइट्स एज़ वेल, और इनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग थाट्स हैं फ़िलासफ़ी पे और दूसरी चीज़ों पे। तो आज हमने सर को इन्विटेशन दी है टू डिस्कस दैट आर पाकिस्तान प्रॉब्लम्स यूनिक। वेलकम टू द शो सर। अच्छा सर, सबसे पहले ना आपने एक कन्फ्यूजन दूर करनी है आज मेरी भी। जिस तरह इंट्रोडक्शन में बात हुई थी पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स की, मैं बुक्स पढ़ता हूँ। अगर कोई मैं इंटरनेशनल रिलेशन पे किताब पढूँ, किसी भी रीजन के पे किताब पढूँ, तो सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के कुछ सोल्यूशंस पेश किए जाते हैं। और जब भी मैंने 90% ऑफ द टाइम जब मैं उन सोल्यूशंस को लिखता हूँ आर्टिकल्स में या किसी से डिस्कस करता हूँ, ख़ासतौर पे सीनियर लोगों से, तो आगे से एक सर 3 वर्ड्स आते हैं कि ये पाकिस्तान है। बाय दैट दे मीन कि ये जो आपने बात की है ना सोल्यूशन, ये पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। तो मेरे ज़हन में पिछले से 3-4 साल से एक इशू है कि फिर पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स क्या इतने यूनिक हैं कि मतलब आज तक ना कभी आए किसी और जगह, लिहाजा ना उनका कोई सोल्यूशन है। इधर के लोग तो नेचुरली निकाल नहीं रहे सोल्यूशन। और दूसरा इसका पॉइंट, क्या हिस्ट्री में भी इस तरह थे? और क्या आजकल के मतलब विद इन पाकिस्तान अगर आप टाइमलाइन पे देखें तो पहले भी हमारे प्रॉब्लम्स यूनिक थे जो आज फेस कर रहे हैं, कि एक सेम ही थ्रेड चला आ रहा है? तो इस थोड़ी सी कन्फ्यूजन को, इस नॉइज़ को सर ज़रा दूर करें प्लीज़। थैंक यू सो मच सामा। बेसिक क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है और बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि मैं कहूँ कि एक क्वेश्चन इटसेल्फ यूनिक है। दिस अ क्वेश्चन जो कि पाकिस्तानी स्टेट के अंदर हमें फेस करना पड़ रहा है, एज एन एकेडमिक फेस करना पड़ रहा है। जब हम सोसाइटी में जाते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, वहाँ भी ये सवाल उठता है जाके। अब ये जो पहला पार्ट है ना कि वो कहते हैं जी दिस इज़ पाकिस्तान, एंड इट गिव्स एन इम्प्रेशन कि शायद इट्स अ यूनिक स्टेट एंड इन अ यूनिक कंडीशन। ये क्वेश्चन बेसिकली एकेडमिक्स को फेस करना पड़ रहा है बहुत अरसे से। और हमारी एकेडमिक डिस्कशन के अंदर हम बात करते हैं तो जनरलाइजेशन के मॉडल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा थीरीज़ हैं जो जनरलाइज की जाती हैं, चाहे बाकी सब्जेक्ट में भी की जाती होंगी। बट क्या इंसान जब होते हैं, और दुनिया के तमाम इंसान बेसिकली हैं तो ह्यूमन बीइंग, बायोलॉजिकली भी हम ह्यूमन बीइंग हैं और जनरली भी हम इंसान ही हैं, और इंसानों के ही बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस हैं सारे के सारे। तो ऑब्वियसली बात है देयर विल बी सम यूनिक थिंग्स बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स। हम इंसान हैं, हम दूसरे इंसानों से डिफरेंट होते हैं बायोलॉजिकली भी टू सम एक्सटेंट, बट ऐसा भी नहीं होता कि कम्प्लीटली यूनिक है और कम्प्लीटली डिफरेंट है। पाकिस्तान इज़ नॉट अ मशीन, it's a state that has people in it. The people govern it. People made institutions govern it. So problems अगर क्रिएट हुए हैं तो किसी इंसान की वजह से, किसी इंसानों के बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस की वजह से क्रिएट हुए होंगे, या किसी इंसानों के बिहेवियर की वजह से क्रिएट हुए होंगे। कोई आसमान से तो कोई गन्स नहीं गिरी, टैंक्स नहीं गिरे, वो इंसानों की बनाई हुई चीज़ें हैं सारी की सारी। करप्शन इंसानों की ही बनाई हुई है, आसमान से तो नहीं गिरी जाके। और वहाँ भी अमेरिका में भी इंसान है, यूरोप में भी इंसान है। तो यस देयर इज़ सम वैलिडिटी टू दिस पॉइंट दैट या भाई हम पाकिस्तान हैं, दैट्स ट्रू, बट इज़ इट द कंप्लीट आंसर? नो, इट्स नॉट। हम पाकिस्तान हैं लेकिन हम इसी दुनिया के अंदर रहते हैं, और इस दुनिया में हमारे जैसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, और हमारे जैसे ही लोग हैं दुनिया में जाके। उनका बिहेवियर हमसे डिफरेंट हो सकता है, बट फंडामेंटली जेनेटिकली उनके भी क्रोमोसोम्स हैं, हमारे भी हैं, उनकी भी एक ह्यूमन बिहेवियर है और हमारा भी बिहेवियर है। ये ऐसे ही है जैसे आप पाकिस्तान में पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस और अमेरिका में पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। ऑब्वियसली बात है हमारी अप्रोच टू ईयर कुड बी डिफरेंट वन, बट वी स्टडी द सेम थिंग बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। तो आई थिंक पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स, जब आप कहा था कि हम पाकिस्तानी हैं भाई, दिस इज़ ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दैट हैज़ बीन फेस्ड बाय academia, that has been faced by the policy makers, और इसी सेंस में हम देखें तो ये एक डिबेट, रिकरिंग डिबेट है जो चल रही होती है। हम
جب پاکستان میں آتے ہیں, اور جو آپ کا سیکنڈ پارٹ بھی تھا امپورٹنٹ ہے کہ خاص کر ہسٹوریکل سینس میں دیکھا جائے تو ہسٹری پاکستان کی پھر اور کنٹینشیس ہو جاتی ہے, بیکاز دیر آر لاٹس آف پیپل جو پاکستان کے کرنٹ پرابلمس کو پاکستان کی ہسٹری سے لنک کرتے ہیں, چاہے وہ ڈیموکریسی کی ہسٹری ہو, چاہے وہ پاکستان کی آئیڈیالوجیکل ہسٹری ہو, چاہے پاکستان کی اکنامک ہسٹری ہو, تو کہیں نہ کہیں پہ اس کو ہسٹری سے لنک کیا جاتا ہے. تو جب پاکستان بنا تھا تو کیا یہ ڈبیٹ تھی کہ انیشیل جو پرابلم تھے دے ور یونیک پرابلمس. آئی تھنک اس وقت پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت ایک جو اکیڈمیا ہے پاکستان کا وہ اسٹرانگ تھا نہیں, تو اکیڈمک ڈسکشن تو کوئی آپ کو انیشلی یہ ملے گی نہیں کہ کیا پاکستان کے پرابلم کو کمپیئر کیا جائے ان دیٹ وے. اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی تھی کہ گلوبلائزیشن واز ناٹ دیر ایٹ دیٹ ٹائم, اور جب گلوبل ولیج نہیں ہوتی دنیا تو آپ کے لیے کنٹراسٹ کریٹ کرنا یا اس کے حوالے سے ڈیبیٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم آج بیٹھ کر دیکھیں اس وقت کو کہ کیا اس وقت کے ہسٹری کے پرابلم پاکستان کے اس وقت کے سینس میں یونیک تھے یا نہیں تھے, تو آئی تھنک آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں وہ پرابلم اگین کچھ یونیک پرابلم نظر آئیں گے, بیکاز وی ہیڈ اے پرٹیکولر جیو اکنامک جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ, وی ہیڈ اے پرٹیکولر ڈیموگرافک اسٹرکچر, وی ہیڈ اے پرٹیکولر اوریجن ہسٹری, وی ہیو اے پرٹیکولر کائنڈ آف پرسنالٹیز. جیسے جناح صاحب کی بات کی جا سکتی ہے, یا اس طریقے سے شروع میں اگر ہم جنرل ایوب خان کی مثال لے لیں, یا کوئی پرسنالٹیز بھی ہیں. تو آئی تھنک یونیک پرابلمس تو اگین نہیں تھے, لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ یونیک پرابلمس ہیں یا نہیں ہیں, اور اس پہ کوئی ڈیبیٹ بھی نہیں تھی, جس کی وجہ سے ہم آج یہ ڈیبیٹ کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. بالکل. اچھا سر, اس سے ایک کویشچن نکلتا ہے جس سے میں تھرڈ کویشچن بھی لیڈ کروں گا, لیکن پہلے کویشچن یہ ہے کہ ہیومن ایجنسی, کیونکہ آپ پولیٹیکل سائنس, ہیومن ایجنسی کا کتنا رول ہوتا ہے. مطلب اگر ہم پاکستان کی بات کریں ابھی کنٹمپریری انوائرمنٹ کے اندر, تو دیر آر اے سیٹ آف پرابلمس دیٹ آر بینگ فیسڈ بائی ایوری کنٹری ان دا ورلڈ. Namely, they are economic in nature mostly, but of course they have their diplomatic and other dimensions as well. Inflation ہے, مہنگائی ہے, food ہے, جس کی وجہ سے social unrest ہوتے ہیں یہ. But اب اس کے اندر ہیومن ایجنسی کا ایلیمنٹ اس کے سولوشن میں, ریزولوشن میں, اپروچ میں کتنا افیکٹ کرتا ہے؟ ہسٹری میں کوئی ایسی چیز ملتی ہے اگر آپ کہیں کہ اسامہ اگر یہ نہ ہوتا تو چینج ہوتا ہے؟ یہاں پہ جو آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں یا جو گریٹر فورسز ہیں کہ یہی پھر گائیڈ کرتی ہیں, مطلب جو مرضی ہو ایشو یہی ہو, آگے اس کا آؤٹ کم یہی ہوگا. دیکھیں اسامہ, یو آر رائٹ کہ ایمرجنسی کا رول تو ہے, نو ڈاؤٹ آن دس ون, لیکن چونکہ ہیومن ورلڈ ہے اور ہیومنس آر ویری کمپلیکس فینومینا, سم ٹائمز ہیومن بیہیویئر کی سرٹینٹی جو ہے اس کے بارے میں کوئی لا نہیں ہے. تو ہیومنس جب گورن کرتے ہیں, ہیومنس جب پرابلمس کا سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, سم ٹائمز دے سرپرائز دیم سیلوز because they don't expect something that has been expected from them, from different quarters. تو آئی تھنک اگر سولوشن پہ جائیں یا ایون کاز آف دا پرابلم پہ جائیں, از اٹ کاز بائی ہیومن ایجنسی اور اٹ از کاز بائی سم تو آئی تھنک اگین وہی والا جواب کہ جو کمپلیکسٹی آف ہیومن نیچر ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہیومن ایجنسی کا رول ہے, نو ڈاؤٹ آن دس ون, بٹ سم ٹائمز ہیومن بیہیویئرز آر انفلوئنسڈ بائی دا براڈر فریم دیٹ دے آر پارٹ آف. وہ ایک بہت ساری آئیڈیالوجیز ہیں جس کے بارے میں لوگ جانتے ہوں گے, کوئی انڈیویجولسٹک آئیڈیالوجیز ہیں who prefer to focus on an individual behaviors and all that, جہاں individuals are empowered or individuals are kind of leaders in that way, but there are also ideologies that insignify the individuals. Okay. For example, collectivist ideologies ہیں, جیسے آپ سوشلزم کی بات کر سکتے ہیں, جیسے آپ ایون اسلام کے اندر بھی آپ ایک ڈیبیٹ ہے کہ کیا it promotes individualism or it creates that ummah concept and all that stuff. تو آئی تھنک جو ہیومن ایجنسی کا رول ہے وہ ضرور ہے, لیکن ایک لمیٹڈ رول ہے, ڈپینڈنگ اپان کہ آپ کس اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں اور جو اسٹیٹ ہے وہ کس اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتی ہے. ہم نے دیکھا چائنا کے اندر فار ایگزامپل ایک اوور دا پیریڈ آف ٹائم اگر ہم چائنا کو دیکھیں, اس کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کو دیکھیں, اس کی فارن پالیسی کو دیکھیں, انٹرنل اسٹرکچر کو دیکھیں, تو اٹ ہیز لارجلی بین ڈریون بائی اے پرٹیکولر آئیڈیالوجی. دیر واز اے پارٹی دیٹ واز اسٹرانگ, دیٹ واز اے پارٹی تھنکنگ ان دیٹ وے. لیکن اب گریجولی ہم دیکھ رہے ہیں وہاں ہیومن ایجنسی کا رول, شی جن پن کا جو رول ہے وہ زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے کمپیئر ٹو دیٹ تھنگ جو پارٹی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. تو آئی تھنک ایولیوشنری پروسیس ہے, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ویری کرے گا, بٹ وی ہیو ٹو سی دس تھنگ ان اے براڈر اسپیکٹرم. ہاں, جب آپ پرٹیکولر اسٹیٹ کی بات کر رہے ہوتے ہو, اس پرٹیکولر اسٹیٹ کے اندر ایک خاص پوائنٹ آف ٹائم پہ ایک پرٹیکولر فیکٹر ڈومینیٹ کر سکتا ہے ڈیسیژن میکنگ کے اندر جا کے, لیکن جنرلائز کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. مشکل سر, اسی سے کویشچن یہ ہے, تھوڑا سا لمبا کویشچن کا کمنٹ ہے کہ اگر ہم یو ایس کو دیکھیں, آپ چائنا کی بات کی, بڑی اپنے ایپٹ ایگزامپل دی ہے, اور بھی کنٹریز کو دیکھیں, یورپین, جو مجھے سمجھ آتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ, وہ سمجھ آتا ہے کہ دے ہیو بن, جو ایک اوور آل ایک تھیم ہے وہ ان کا سیم ہی چل رہا ہے, سیٹ آف پالیسیز, اس میں انڈیویجولز آتے ہیں,
لیکن مجھے یہ لگتا ہے جو ان انڈیویجولس کی پالیسی کے جو فریکوینسی ہے یا میگنیٹیوڈ ہے افیکٹ کرنے کا اس پورے اوور آل تھیم کو, وہ بہت کم ہے. ٹرمپ آیا بٹ امیریکا ڈڈ ناٹ لوز اٹس پوزیشن ایز دا سپر پاور آف دا ورلڈ, رائٹ. ویئر ایز جو دوسری کنٹریز ہیں جو تھوڑی سی ویک ہیں, شاید انسٹیٹیوشنس کا اس میں رول ہے جس کا بھی, بٹ دین انسٹیٹیوشنز آر آلسو میڈ بائی ہیومن بینگس, سو وچ از ویئر آئی گیٹ کنفیوزڈ. ادھر ایسا سلسلہ نہیں دیکھا جاتا. دوسری چیز کہ یہ بھی میری آبزرویشن ہے پرسنل اینڈ آئی کین بی رانگ, پاکستان میں کلٹ بیسڈ بڑی چیزیں, مطلب وی لٹرلی ورشپ پرسنالٹیز, جس کی وجہ سے دیر از اے لیک آف تھاٹ, اینی تھاٹ, ریلیجیس, پولیٹیکل, کلچرل تھاٹ, کہ یار اس اسکول آف تھاٹ یہ کہہ رہا ہے, یہ اسکول آف تھاٹ یہ کہہ رہا ہے, تاکہ اسٹوڈنٹس یا لوگ یا پالیسی میکرز کمپیئر تو کریں. لیکن وہ ایک بندے کی بات کو اتنا, یا اس بندے کو اتنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو لائنائز کر دیتے ہیں کہ وہ اس کی باقی چیزیں پیچھے ہو جاتی ہیں. تو سر اس میں کیسے ہم ریکنسائل کریں پاکستان کو ان دس تھنگ کہ یو ایس, چائنا بالکل ٹھیک چل رہا ہے ڈسپائٹ ہیونگ دیز اسٹرانگ انڈیویجولس, ٹرمپ اینڈ شی, بٹ دیئر اوور آل ڈائریکشن از دا سیم, بٹ دیٹ وی ڈو ناٹ سی دیٹ ان پاکستان. وائی؟ آئی تھنک اس میں بہت یہ امپورٹنٹ ایک آبزرویشن ہے آپ کی, کیونکہ ہم جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ بیہیویئرز ویری کرتے ہیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ. اگر ہم یہ رول دیکھیں کہ کہاں پہ کنسسٹنسی آف پالیسیز رہتی ہے, ایون اف دیر از اے چینج آف پرسنالٹی اور ایون چینج آف پارٹیز, اگر ہم بات کریں ڈیموکریٹ سے ریپبلکن میں چلے جاتے ہیں امریکہ میں, چائنا میں تو نہیں جاتے بٹ امریکہ میں چلے جاتے ہیں, یو کے میں آپ کو کنزرویٹیو سے لیبر میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور بھی بہت سارے ملکوں میں چینج آف پارٹیز ہوتی ہیں, لیڈرشپ چینج ہو جاتی ہے. انڈیا میں ہم نے دیکھا کانگریس سے آپ بی جے پی ڈومینیٹڈ ایک دیکھ لیں جا کے. پاکستان میں پرسنالٹی کیوں ہے؟ آئی تھنک اس لیے کے لیے ہمیں ایک براڈ فریم دیکھنا پڑے گا, ایک براڈ فریم جو ہم نے پوسٹ کولڈ وار, بلکہ انفیکٹ اینڈنگ پیریڈ آف دا کولڈ وار اور اس سے آنورڈ دیکھا کہ دنیا کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں جو لبرل ڈیموکریسی کی طرف ٹلٹ کرتی ہیں, ایک وہ اسٹیٹس ہوتی ہیں جو کہ گریجولی اتھارٹیرین ٹلٹ رکھ رہی ہوتی ہیں جا کے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دے آر اتھارٹیرین بٹ دیئر ٹلٹ از گریٹلی ٹورڈز اتھارٹیرینزم. چونکہ اتھارٹیرینزم ڈپینڈ کرتا ہے ایدھر انڈیویجول پہ یا پرٹیکولر گروپ پہ جو پرٹیکولر آئیڈیالوجی رکھتا ہے. اگر وہ اتھارٹیرین اسٹیٹس جو ہے وہ ڈکٹیٹوریل ہے, یعنی وہاں پہ ایک سنگل پرسنالٹی ٹیکنگ دا شارٹس اینڈ آل دیٹ اسٹف, تو آئی تھنک وہاں پہ آپ کو پرسنالٹیز کلٹ جو ہے وہ زیادہ نظر آئے گا. پاکستان کے اندر چونکہ ہم نے دیکھا 4 مارشل لاز لگے, ملٹری ڈکٹیٹرشپ رہی پاکستان میں, اور جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو ملٹری ایز این انسٹیٹیوشن آلدو اٹ پلیز اے رول, بٹ ڈکٹیٹر ہیز ناٹ اونلی, بیکاز ملٹری کا ایک پرٹیکولر اسٹرکچر ہے, اس کے اندر جو چیف ہوتا ہے ہی از چیف, لٹرلی ہی از ناٹ جسٹ چیف ان دا نیم, ہی از دا ریئل چیف. اور وہ جب ملک میں ڈسیزن کر رہا ہوگا تو آبویس سی بات ہے اس کی چونکہ پبلک اکاؤنٹیبلٹی منیمم ہوتی ہے ایک سینس میں, انسٹیٹیوشنل چیف کی اکاؤنٹیبلٹی لمیٹڈ ہوتی رہی ہسٹوریکلی, تو آپ کو پرسنالٹی کلٹ نظر آیا. اور وہ جب بھی لفظ ہوتا تھا میں نے یہ کیا, I did this thing rather than we did this thing, because there was nothing, no we at that time. Chief is always I, not we in that way. تو I think ہمیں اچھا اگر ہم اس کو ذرا تھوڑا سا پچھلے کوشچن سے کنیکٹ کریں ہسٹری سے, پاکستان موومنٹ تھی, اٹ واز لیڈ بائی جناح صاحب, اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جناح صاحب جب جناح کی لیڈرشپ میں آتے ہیں ود اے بریف پیریڈ, جب وہ باہر چلے جاتے ہیں, ہی از ڈسلوژن ان 1930s, تو جناح واز این انڈسپیوٹیڈ لیڈر, ہی واز ون پرسن. اینڈ اقبال کی لیٹر ہے 1930s میں جو نے کہا یو آر دا اونلی ون who can save the Muslims of India. And when you made somebody individual as the ultimate expression of the entire nation, تو automatically اس کی policies کس پہ ڈپینڈ کریں گی؟ It will depend upon an individual. ہم جانتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں پاکستان اسٹڈیز میں, it was Jinnah who said after Nehru report, it is the parting of the ways. ہم نے کبھی نہیں پڑھا کہ مسلم لیگ said it in some resolution or something else, because again it's one person deciding something. اور وہ کیا پرسن اکاؤنٹیبل تھا, کیا مسلم لیگ میں الیکشن ہوتے تھے, واز جناح دا الیکٹڈ لیڈر آف دا مسلم لیگ, واز جو سبسیکوینٹ لیڈرز آتے رہے, ور دے اکاؤنٹیبل ٹو دیئر پارٹیز ایون ٹوڈے, اگر آپ آج بھی مثال لے لیں. تو آئی تھنک پاکستان لائک سیم فار نارتھ کوریا, میں پاکستان کو نارتھ کوریا سے کمپیئر نہیں کر رہا, بٹ براڈلی اسپیکٹرم میں اگر بات کی جائے, جہاں انڈیویجولز اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے ڈیسیژن میکنگ میں, وہاں پرسنالٹی کلٹ پالیٹکس میں نظر آتا ہے. بٹ اس سمے اس بات کے میں, اگر مجھے اجازت دیجیے گا میں آپ سے اسی بات کو اور بھی لنک کر دوں, ڈونٹ یو تھنک یہ صرف پولیٹیکل نہیں ہے, یہ سوشولوجیکل بھی ہے؟ ایسا ہی ہے سر, ایبسلیوٹلی ایسا ہے کہ ہر ایسپیکٹ کے اندر, ہر ڈومین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اسپل اوور ہو جاتی ہے. اگر ریلیجن کی بات کریں یا چلے کنٹروورشل ہوتی ہے, کسی اور کی بات کریں, اکنامک تھیوری کی بات,
وی ڈو ناٹ ہیو اینی تھاٹ. جس کو میں کہتا ہوں نا سر, تھاٹ سے مراد میرا یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی سیٹ آف پالیسیز کو اسٹڈی کر رہے ہیں, کسی بندے کو نہیں, جس کے اندر 50-60 لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہو. تو اس سے جو اس کے نہ ہونے سے کیا ہے, مجھے یہ لگتا ہے دیر از اے لیک آف کوئی ایک انوویشن یا آئیڈیاز یا سوچ کوئی, وہ سر اس سائڈ پہ اسٹوڈنٹس یا پالیسی میکرز جاتے نہیں ہیں. نیرو مائیوپک ویو, اور اسی پرانے سیٹ آف پالیسیز کو چینج کر کے نیا اسپن کر کے آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. ٹیکسٹائل کی, سر میں اکنامکس کی بات کروں, ٹیکسٹائل ہر وقت ہم پڑھتے ہیں ہمارے ملک کی انڈسٹری کی اسپائن ہے, اور 60% ہمارے ٹوٹل ایکسپورٹس کی جو ارننگز ہیں 60% وہ ٹیکسٹائل سے آتی ہے. بڑی اچھی بات ہے ایک لحاظ سے, بٹ اتنے سالوں میں کیوں کوئی ایک نئی اسپائن نہیں بنائی ہم نے اس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے, کیوں ہم نے کوئی اپنی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے ساتھ ساتھ سروسز سیکٹر کے اندر کوئی نئی چیزیں کیوں نہیں انٹروڈیوس کروائیں؟ ٹھیک ہے سر, تو یہ جسٹ اے ویری اسمال ایگزامپل آف دس. ایگریکلچر ہے تو وہ ایگریکلچر کے اندر کاٹن ہی ہے, کوئی کیوں نئی چیزیں کیوں نہیں آ رہی؟ نیونیس جو ہے سر وہ رہ جاتی ہے اگر ہم خالی اس چیز پہ فوکس کر کے بیٹھے رہیں. تبھی میں نے آپ سے ایک کویشچن پوچھا نا. ایگزیکٹلی. اور اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ اسامہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک ہم کہتے ہیں براڈلی 2 اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں. کنزرویٹو اسکول ہوتا ہے, ایک تھوڑا انوویٹو اسکول ہوتا ہے. جا کے جب کنزرویٹو کون ہوتا ہے, ہو ایکچولی از ہیجمون, ہو از somebody who has a monopoly, somebody who has already things that nobody has. He's had the power to decide on things. He would not like to change, because if things are working for him, why would he like to change for it? So diversification will be an idea for somebody who is a newcomer. Yes. And not for somebody who is already at the helm of affairs. جی. So I think اسی لیے میں بات کروں کہ ڈیموکریٹک جو پرنسپلز ہوتے ہیں نا, when you get a new leadership each after every certain intervals, امریکہ میں 4 سال, ہمارے یہاں 5 سال. But when you get new leadership and when you get new people who decide, so obviously whether they come with the fresh ideas, with the new ideas. Innovations come always with the change, and not just change in the ideas but also the people who hold those ideas. So new generation, جیسے new generation ہے, اور جو ہمارے بچے سن بھی رہے ہوں گے, بہت سارے بچے, اب ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے, ان کی جو تھنکنگ ہے, جو ہم بات کریں پاکستان کے پرابلم یونیک ہیں, they might have their own perception about it. So what we know today, آج سے 10 سال بعد جب وہ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے and they will be talking about it, they might be seeing things differently and we should accept it, because a new mind creates a new idea. New idea, وہی اگر ہم ہیگلیان تھاٹ پہ چلے جائیں, unless you challenge the existing power and until you challenge the existing idea, there cannot be a progress in the society. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ڈائیورسیفیکیشن نہ ہماری اکانومی میں ہے, نہ ہماری پالیٹکس میں ہے. پالیٹکس سے مطلب یہ نہیں کہ نئی پارٹیز آنی چاہیے, دیٹس ناٹ واٹ آئی ایم سیئنگ, بٹ نئی لیڈرشپ ہمیں نظر نہیں آتی. ہمیں ڈائنیسٹک پالیٹکس نظر آتی ہے, جا کے وہی ٹیپیکل لیڈرشپ نظر آتی ہے, وچ میک نو سینس. پارٹیز شوڈ بی دا سیم ون بٹ ناٹ دا لیڈرز. بالکل, یہ کہیں پہ پرابلم نظر آتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں یہی چیز جو ہے وہ کلچرل سینس میں نظر آتی ہے. ہمیں سوشو کلچرل ڈائنامکس میں دیکھیں تو ہمارے وہی جو ایک کاسٹ سسٹم چلا رہا تھا ہنڈریڈز آف ایئرس سے, ہم اسی کی وکٹم بنے ہوئے ہیں. جا کے ہم انہیں جو روایات ہیں, جو ٹھیک ہے بہت اچھی روایات ہوتی ہیں بہت ساری, لیکن بہت ساری روایات اپنے ٹائم کے لحاظ سے تو ٹھیک ہوتی ہیں, they change over the period of time. But are we willing to change that way? Are those people who are willing to sacrifice something to bring those change? So I think کہیں نہ کہیں پہ what is missing is the agents of change. Yes. And those agents of change, again those school of thought ہیں, کیا وہ باٹم اپ اپروچ سے آئیں گے, ٹاپ باٹم سے آئیں گے؟ اس وقت ہم بات کریں ٹاپ باٹم کی, کیا لیڈرشپ, پرسنالٹی کلٹ, وہ چینج آئے گا؟ تو ہم دعا کرنا پڑتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق ہوگا, اس کا مائنڈ سیٹ اسلامائزیشن پہ ہے تو اسلامائزیشن ہوگی. جنرل مشرف نے کہا انلائٹنڈ ماڈریشن چاہیے تو سوسائٹی کو ماڈریٹ ہونا چاہیے, لیکن یہ کوئی باٹم اپ اپروچ نہیں ہے. پرسنالٹی کلٹ نے ہمیں آج اس نہج پہ پہنچا ہے. وہ آپ والی بات, چاہے اکنامکس ہو, چاہے وہ بھٹو صاحب کو یوں خط کو لگا کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے, انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے, بھٹو صاحب کو لگا نیشنلائزیشن ہونی چاہیے, پاکستان کو کیا لگا؟ نوبڈی آسکڈ. یس, ویری ویل سیڈ. اور سر اس سے مطلب وہی بات ہے کہ باٹم اپ, اس کے اندر میں دنیا کو اگر ونس اگین ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے ریڈر میں دیکھوں تو میں ہمیشہ سر ایک بات کرتا ہوں کہ نان بائنری موڈ آف تھنکنگ. ادھر یہ بھی اگر آپ دیکھیں پرابلمس پرسسٹ کرتے ہیں کیوں, اور دیکھیں جب پرابلم زیادہ دیر سے پرسسٹ کرتے ہیں, اینی آف دوز پرابلمس کین بیکم اے کرائسس. مطلب آپ سمجھیں کہ ایک چھوٹے لیول پہ تو کر رہے ہیں, وہ کبھی بھی ایگریویٹ ہو کے کرائسس بن سکتے ہیں, لہٰذا اگر ان کو ایڈریس نہ کیا جائے. اور جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں یہ میرے خیال سے نوائز کریٹ کرتی ہے اور کوئی پرابلم ایڈریس نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیے کہ اس کی ایگزامپل ابھی اکنامک بھی ہے, ایگزیکٹلی اس کی ایگزامپل پولیٹیکل بھی ہے. تھوڑی سی شروع ہوئی ہے وہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہو چکی ہے پوری, جس کے اندر لوگ بھی آپس میں
لڑ رہے ہیں. تو سر اس کا نان بائنری موڈ میں دیکھیں تو میرے خیال سے دونوں سائڈ سے ہونی چاہیے. مطلب وہ جو والز نہیں ہوتی ہیں ایک روم کی سر جو دو کلوز ہو رہی ہوتی ہیں, مجھے لگتا ہے اس کی انالوجی وہ بن سکتی ہے. اس میں ایک بک ہے, میں ہمیشہ سر ایگزامپل دیتا ہوں, وائی نیشنز فیل کے آتھرز نے لکھی ہے, دا نیرو کوریڈور. اس میں وہ سر لیوائتھن کا آئیڈیا, تھامس ہوبز کا, تو وہ کہتا ہے کہ یہاں تو اگر اس کو ہم بہت زیادہ چین کر دیں گے اسٹرانگلی تو وہ مطلب انارکی پھیل جائے گی, لائک افریقن ٹرائبز. اور اس کے اندر اس کو ہم بالکل ہی اف وی لیٹ اٹ لوز تو پھر وہ کیا کہتے ہیں اتھارٹیرین کی طرف چلا جائے گا. اگر ہم اس کو اتنا چین رکھیں کہ وہ اپنا کام کر سکے, ایکٹس ایز اے ایکولیبریم, بٹ آلسو جو لوگ ہیں جن کو وہ دیکھنا ہے, جیسے سر سوشل موبلائزیشن بولتے ہیں, تو سوشل موبلائزیشن بھی ہو, تو یہ پھر سر باٹم سے اوپر اور ٹاپ ٹو باٹم یہ دونوں چیزیں آئی تھنک دے وڈ بی اے اسپیڈ اسپاٹ ان دا وین ڈائیگرام جو دو ملتی ہیں کہ ادھر آ کے ایسا بن سکتا ہے جیسے ہم سر باہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں. مطلب کانگریس ہے, یو ایس کی ہیں, جو بھی دے ڈو دیئر تھنگ. پینڈیمک کے اندر دے لیٹ گو آف آل دا لبرل آئیڈیاز اینڈ دے اسپینڈ 1-3 ٹریلین پتہ نہیں کتنے انہوں نے کیئرز ایکٹ کے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کو بھی اس چیز کی اویئرنیس تھی کہ یہ ان کو کرنے دینا یا نہیں کرنے دینا. تو آئی سی دس تھنگ اینڈ آئی پرسنلی تھنک کہ پاکستان کے اندر سب یہ چیز نا اسپارک ہو چکی ہے. دا سوشل موبلائزیشن تھنگ ہیز فائنلی اسٹارٹیڈ ٹو ہیپن. مجھے یہ لگتا ہے, آئی ڈونٹ نو, آئی ایم بینگ آپٹمسٹک اور سم تھنگ, بٹ ان دا لانگر اسکیم آف تھنگس وٹ ایور از ہیپننگ رائٹ ناؤ, یہ اس کی طرف ہی جا رہا ہے سر چیز. ٹرو اسامہ, میں آپ کی بات کے ایڈ آن نہیں کروں گا, اور اسی کو اگر ہم اگین دیکھیں گے یہ پاکستان میں تو پرابلمز ہے کہ بیلنس نہیں ہے, جا کے ایکسٹریم پہ ہم چلے جاتے ہیں. انفیکٹ کبھی پاپولر ایکسٹریم تو آئی نہیں ہے, ہمیشہ تو ٹاپ باٹم کی ایکسٹریم ہی پاکستان میں رہی ہے. جا کے ایک پاپولر موومنٹس جو ہیں وہ ہمیں بہت منیمم نظر آتی ہیں یا نہ ہونے والا, ہمیں ایک پرٹیکولر کارنر میں کوئی موومنٹ نظر آ جائے گی, ایک پیریفریز میں نظر آ جائیں گی, بٹ ایسی موومنٹ نظر نہیں آتی جو نیشنل لیول پہ ہو, جو کہ ایک نیو سوشل اورینٹیشن دے. لیکن کیا اگین وہی والی بات, کیا یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے؟ کیا یہ اسٹیگننسی صرف پاکستان میں ہے؟ کیا کہیں اور اسٹیگننسی نہیں ہے؟ آئی تھنک پاکستان از ناٹ یونیک ان دیٹ وے. ہمیں اسٹیگننسی بہت سے ملکوں میں نظر آئے گی, جا کے بہت سارے ملک ہیں جہاں پہ کنسسٹنٹلی, ایران کو دیکھیں پچھلے 5 ڈیکیڈ سے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اتنی براڈ سوشل موومنٹ شروع ہوئی وومن کی, بٹ الٹیمیٹلی اٹ ڈڈنٹ سکسیڈ. یس, اٹ ڈڈ سکسیڈ ان ہائی لائٹنگ تھنگس اینڈ دیٹس اٹ. بٹ وہ کیا کہتے ہیں, یوٹیلیٹیرین اینگل میں دیکھا جائے, ڈڈ اٹ ہیو اینی پرٹیکولر یوٹیلیٹی؟ جو اگر ہم دیکھیں موسٹ ریسنٹ واقعہ دیکھیں تو اسی اتھارٹیرین رجیم نے ایک چھوٹی سی بات پہ ایک کپل کو اگر آپ نے دیکھا ہو جو تہران کی اسٹریٹ میں تھے, دے جسٹ جیلڈ دیم فار 10 years اینڈ اگین ڈڈ اٹ چینج دا بیہیویئر آف دیم. تو اسٹیگنسی تو وہیں بھی ہے, ایران میں بھی ہے, ہمارے پوسٹ افغانستان میں دیکھ لیں آپ جا کے. جی, افغانستان کے اندر did it ultimately bring any change in Afghanistan? They are back to ground zero ultimately جا کے. وہی پہ طالبان رجیم ہے, our Taliban changed back to zero again. بالکل ٹھیک ہے. تو I think اسٹیگنسی کا ایشو, اور اس طریقے سے یورپینس کی مثال ہے سر جا کے, جرمنی after World War II avoided to get involved in military conflicts. But in the last week they started sending tanks to Ukraine war. They have Japan کو اٹھا کر دیکھ لیں. Japan historically was trying to get neutral in the way that it was demilitarized. But Japan announced its national security strategy and they announced that they will be spending hundreds of billions of dollars on defense. اگین بیسڈ آن وہی جو ٹریڈیشنل اولڈ سیکورٹی تھریٹس ہیں. تو آئی تھنک یہ یونیک نہیں ہے پاکستان میں اسٹیگننسی, بہت سی جگہوں پہ جہاں چینج آئی بھی اٹ واز پروون ٹو بی اے شارٹ لیوڈ چینج. بالکل. اچھا سر, یہ جو ابھی آپ نے بات کی, آئی تھنک اس کی اگر ایک اور میٹافر لیں آپ تو یہ اس کا ایک تو فریم ورک ہوگا جیوگرافک, جو آپ نے کہا کہ اسٹیگننسی کا. لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ایک ٹارچ ہے, اگر آپ اس کو صرف زیرو ان کریں ایک جگہ, تو اگر آپ اس فریم میں دیکھیں گے تو شاید یہ اسٹیگنٹ لگے, بٹ اگر آپ اس ٹارچ کو لائٹ کو بڑھائیں تو اوور دا کورس آف ٹائم لائن شاید یہی اسٹیگننسی یا یہی ایشوز اس کی اسٹیگننسی بریک کرنے کا بھی کاز بن سکتے ہیں. آپ نے ایران کی ایگزامپل دی, آل دو دیر وازنٹ اینی پرٹیکولر چینج, بٹ آئی تھنک وہ ایک سسٹم کے اندر ایک ان پٹ آ چکا ہے, اب ایک ویریبل آ چکا ہے, اور انہوں نے کچھ ریفارمس تھوڑے بہت کیے بھی ہیں. آئی ڈونٹ نو ویدر دے ول ہولڈ دیم مطلب پراپرلی اور ناٹ, بٹ کچھ نہ کچھ ایک اسپارک شروع ہوا ہے. میرے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ سر ایک چیز تو ویریبل سسٹم انٹروڈیوس ہو گیا نا, تو دنیا کے اندر اب وہ جو ایک سسٹم ہے کمپلیکس سسٹم, اب وہ ایویپوریٹ نہیں ہوگا. دیٹ ویریبل ول ریمین دیئر. اس کو ختم کرنا آئی بلیو مشکل ہے. اگر آپ ہسٹری بھی دیکھیے تو جو جنگ ہے, اب ہم نے کافی عرصے سے دیکھا World War II کے بعد ایکسپینشنسٹ جو میکسیملسٹ آئیڈیالوجیز تھیں وہ ختم رہی, بٹ 2014 we once again saw the capture of Crimea.
by Russia, and then once again we are seeing it right now. پوری ٹیریٹری, مطلب اگر ہم اس کو بگر پکچر میں دیکھیں, دس از اے ہیوج تھنگ کہ آفٹر ورلڈ وار ٹو یہ پہلا سر ایک ایمباڈیمنٹ ہے میکسیملسٹ اسٹریٹجی کی, کہ کنٹریز وٹ ایور دا کنٹری از, دے آر ناؤ ٹرائنگ ٹو گین the piece of land from the other countries. Hasn't happened for so many years, but now it is once again happening. تو آپ نے سر ایک بار جو بات بھی کی تھی, کلاس میں بھی کی تھی بڑی اچھی, کہ under the sun in one way there aren't anything new, but at the same time ہر جو پرابلم آتی ہے it is unique for that region. وہ آپ نے بڑی سر کمال بات کی تھی, وہ جو بڑی اچھی لگی تھی آئیڈیاز کے بھی لے کے. اچھا اسامہ, یو آر رائٹ. دیکھیں جو ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ ایوری نیو نالج is actually connected with something that is in the past. بالکل ٹھیک ہے, you can't have something that is absolute new in that way. جس طرح ہم نے کہا, جو ہماری بھی ڈبیٹ بھی ہے, آر پاکستان from unique, I mean, is it something that has never happened? No. Yes. There are things that have happened and somehow they are connected with us. So true. جس طرح آپ نے کہا کہ رشیا نے ورلڈ وار 2 کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کو انویٹ کر کے اور مطلب اس کی ٹیریٹری پہ 2014 میں اور پھر اگین کرتی ہے. بالکل سر, اس سے سوری آپ ایک چیز پہ بڑی یونیک بنتی ہے, آپ نے کہا ہے تو پھر کیا صحیح ہے جو پولیٹیشینز وہ سب کرتے ہیں, بیکاز نتھنگ از نیو اینڈ ایوری تھنگ ہیز اے پاسٹ. تو پھر یہ جو جیسے یولرک بیک سر ایک 18th سینچری کا سوشیولوجسٹ ہے, ویری فیمس سوشیولوجسٹ, کی کتابیں بڑی اچھی ہیں. اس نے کہا نا کہ آرگنائزڈ ارسپانسبلٹی, مطلب کہ سچویشنز جب کریٹ کرتے ہیں رسک ہوتا ہے, بٹ اس کا الزام کسی پہ نہیں جاتا بیکاز اٹس این آرگنائزڈ ارسپانسبلٹی. تو اس کے اندر سب سے بڑا پارٹ دیا جاتا پاسٹ کو. ہمارے یہاں دیکھیں پچھلی پارٹی نے کیا, پوری دنیا میں, تو پھر کی سر یہ آرگیومنٹ ٹھیک ہو گیا پاسٹ والا. دیکھیں اگین جس طرح ہم نے کہا نا کہ یس اٹ از کنیکٹڈ ود دا پاسٹ, بٹ کین یو اگنور دا کرنٹ ریالٹیز؟ یو کینٹ اگنور دا ریالٹیز. دیر آر آلویز ایجنٹس آف چینج, چاہے وہ ایجنٹس آف اسمالر چینج ہو یا بگر چینج ہو, پازیٹیو چینج ہو یا نیگیٹو چینج ہو, بٹ دیر آر پیپل ان اٹ ہو ٹیک الٹیمیٹلی ڈیسیژنس. سو فار ایگزامپل, یس دیر از سوشلزم ان چائنا, بٹ وٹ Xi Jinping thinks about it, what he has done about it, and what was done by Hu Jintao before him. So کہیں نہ کہیں پہ I think جو آپ نے شروع میں کوشچن بتایا ہیومن ایجنسی ہے, تو ہیومن ایجنسی کا کنٹریبیوشن آ جائے گا. ہسٹری سے کنیکٹڈ ضرور ہے, بٹ کین وی اونلی بلیم دا ہسٹری فار اٹ؟ نو وی کانٹ. میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے کرنٹلی, اور ان کا آرگومنٹ ہے کہ جی پچھلے 4 سالوں میں جو پاکستان میں ایک کرائسس کریٹ ہوا اس کی وجہ سے ہم سفر کریں, وچ میک سینس آبویسلی. کوئی پرابلم ایک دم سے نہیں ہوتا, وہ اس کی ایک بیک لاگ ہوتی ہے. بٹ 4 سال پہلے جو پرابلم تھے ان کا ذمہ دار کون تھا؟ تو وٹ ہیپنز از, جب آپ پرسنالٹیز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں یا اس طرح کی لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ عوام کو دے اونلی شو دیم ون پیس آف دا پکچر, اینڈ وہ 4 سال پیچھے جائیں گے, وہ 50 سال پیچھے نہیں جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بیکاز اچھا ایران کا رجیم ہے, وہ ان کو ہسٹری وہ بتائے گا جو شاہ آف ایران کی ہے بیفور ہم, وہ اس سے پیچھے نہیں جائیں گے. بیکاز دس جیسے ایران کی موومنٹ کی بات کرتے ہیں, موومنٹ کی, دس از ناٹ دا فرسٹ فیمیل موومنٹ ان ایران. دیر ور فیمیل موومنٹس اس دا پاس ایز ویل. ارلی 20th سینچری میں جب ووٹنگ رائٹس کے اوپر ایک موومنٹ چلی تھی. تو آئی تھنک یہ ہیومن ایجنسی ہے جو کہ مینوپولیٹ کرتی ہے, ٹوسٹ کرتی ہے چیزوں کو. ضیاء الحق کی مثال لے لیں پاکستان کے اندر. جناب ضیاء الحق جب آتے ہیں 1979 میں اور اس کے بعد 77 میں, اور اس کے بعد جب وہ رول کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. بیچ میں جو 20 سال تھے جو مسلمان ہی لیڈر تھے اس کے اندر جا کے, ہی اگنور دیٹ ہسٹری, ہی جمپس بیک ٹو دیٹ آئیڈیا کہ 1940s میں اور 30s میں جو جناح صاحب کی موومنٹ تھی, اور اس پہ وہ جمپ ان کر جاتے ہیں. تو آئی تھنک یہ پرابلم ہے. آپ جب سلیکٹڈ ہسٹری اٹھا کے کنیکٹ کرتے ہو تو دیٹس پرابلم. ٹھیک ہے. بیکاز وہ پرابلم پھر کریٹ ہو رہا ہے آج کا, چونکہ آپ نے ہسٹوریکل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, آپ نے اس میں سے ایک پیس اٹھایا, اس کو ریئلٹی اوور آل بنا کے آج دکھا دی, تو اس کا مطلب پرابلم آج بھی ہے, کیونکہ آج کے ڈیسیژن کی امپیکٹ نظر آئے گا آج سے 5, 10, 20 سال بعد, ڈپینڈنگ اپان واٹ از دا ڈیسیژن. تو پرابلم تو ابھی بھی ہے. یونیک پرابلم ضرور نہیں ہوتے, لیکن آپ یونیک طریقے سے دیکھ ضرور سکتے ہیں ان کو جا کے. بالکل ٹھیک ہے. یو سی دیم ان ڈفرنٹ ویز. تو سر ابھی جو ہم نے ڈسکشن کیا وہ میں نے مطلب ہم لوگوں نے ڈیلیبریٹلی تھوڑی دونوں پرسپیکٹیو دیا تاکہ کنفیوژن کے لیے نہیں, تاکہ جو سننے والے ان کو سب. تو سر 2 یا 3 میں بس فائنل کویشچنز ہیں. ایز ریسرچرز, ایز اسٹوڈنٹس, CSS کے بھی, ادروائز بھی, اور ٹو بیکم این انفارمڈ سٹیزن, گلوبل سٹیزن, ہم لوگوں کو یہ یونیک پرابلمس ہیں, یہ نہیں ہے, یہ ساری جو نوائز ہے جس کی ہم نے ساری کنسیڈریشنز ہیں, کیا اپروچ اپنانی چاہیے اسٹڈی کے حوالے سے؟ ان پٹ آپ جو بات کرتے ہیں ہمیشہ جو مشین ہے, تو اس میں جو ان پٹ آنا ہے وہ کیسے اچھا کرے سر, تاکہ اس نوائز سے ہم کلیئر ہوں, ان مسکنسیپشن سے ہم کلیئر ہوں. مجھے بڑا اچھا ایک میکسم لگتا ہے, چائنیز میکسم لگتا ہے, جو کمیونسٹ پارٹی کا میکسم ہے.
ان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کہ دس از چائنیز سوشلزم, دس از سوشلزم وتھ چائنیز کریکٹرسٹکس. بالکل ٹھیک ہے. So there is a broad frame and then there are local realities. There is something general and there is something unique about socialism that has to be applied in China. So I think ہماری جب analyze کرتے ہیں, اور even academics accept this thing, academics don't say that there are no unique things, but they do say that unique thing somehow broadly fits into something. So for example, events are new, but their explanation can be done in a broad frame. Very nice. ٹھیک ہے. So Pakistan might have an economic problem because of the peculiar conditions in Pakistan, but the same situation might not have been faced by somebody else. But the broad spectrum of the problem is the same. جیسے پاکستان کے ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں, سری لنکا فیس دا سیم ڈیفالٹ, بٹ ان کا ڈیفالٹ تھا انرجی لنکڈ. جی. ہمارا ڈیفالٹ صرف انرجی لنک نہیں ہے, ہمارا ڈیفالٹ جو ہے وہ ایک براڈر کانفلکٹ ہے, جا کے براڈ ایشو ہے, اور یہ پہلی دفعہ ڈیفالٹ کا ایشو نہیں بنا. We have the history of IMF بیل آؤٹس ہمیشہ اسی سے بچنے کے لیے کرتے رہے. تو آئی تھنک اگین ہم جب سچویشن کو دیکھتے ہیں تو اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ جی پاکستان کے پرابلم یونیک نہیں ہے, وہ پرانے پرابلمس ہیں. پرابلم براڈ فریم کا پرابلم ہوتا ہے, لیکن پرٹیکولر جیسے ایک CSS میں ابھی سوال آیا, اس میں پاکستان افیئرز میں پوچھا جی انڈسٹریلائزیشن پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکی. براڈ فریم کچھ اس طرح کا کوشچن تھا. انڈسٹریلائزیشن کیوں نہیں ہوئی, کیا صرف پاکستان میں ہی پرابلم بنا؟ براڈر پرابلم تھے. لیکن ہمارے یہاں انڈسٹریلائزیشن نہ ہونے کی وجہ شاید ہمارے یہاں سوشل سسٹم بھی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں سوشل سسٹم جو ہے وہ ہمارا کنزرویٹو سوشل سسٹم ہے. انڈسٹریل جو پروڈکٹ ہے اس کے لیے ایک پرٹیکولر مائنڈ سیٹ چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے پرٹیکولر سوشل ویلیوز ہوتی ہیں جو کہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں. پھر ہم نے بات کی پرسنالٹی کلٹ کی بات کی, جا کے ہمارے یہاں پرٹیکولر کائنڈ آف لیڈرز ہیں جو شاید جن کا جو پاور سورس ہے وہ فیوڈلزم ہے, شاید انڈسٹریلزم نہیں بنا سب جا کے, جس کی وجہ سے. تو آئی تھنک دیر ول بی پرٹیکولر, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جو پرابلم ہے ہمارے پرابلمس ہیں انڈسٹریلائزیشن کے, وہ کسی اور کے انڈسٹریلائزیشن کے پرابلمس نہیں ہوں گے. Nature of problems can vary, but the problems were always there for every state that went for industrialization. Very well said, sir. اس کی ایک اور ایگزامپل سر اگر ہم سوچیں تو جیسے میں آپ سے ابھی پہلے بھی ڈسکس کر رہا تھا, ایسے لگتا ہے ایک اسکرپٹ ہے نا جو آپ کہتے ہیں کہ کین وی تھنک آف اے سسٹم, مطلب ہم بنائیں ایک پیرلل سسٹم وچ ڈز ناٹ ہیو اینی ایلیمنٹ دیٹ وی ہیو رائٹ ناؤ. آپ نے وہ بڑی ونس اگین سر اچھی ایگزامپل دی تھی اور میں نے اس سے بڑا سیکھا تھا. ہم اس کو سر دیکھیں جس طرح ہمارا اکنامک ایشو ہے, میں اسے کہتا ہوں بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہے, وچ سمپلی مینس پیسے آ رہے ہیں جو ملک میں وہ کم ہیں اور پیسے جو جا رہے ہیں وہ زیادہ ہیں. اب آپ کے لیے بات ہے یہ پیسے آنے کی سورسز مختلف ملکوں کے لیے مختلف ہوں گی, پیسے اسپینڈ کرنے کی سورسز یا ایوریج مختلف ملکوں کے لیے لیکن فنڈامنٹل ایشو تو وہی ہے جو براڈر فریم ورک ہے. کیا سر میں نے صحیح ایگزامپل اس کو دی ہے؟ 100% بالکل ایسے ہی. دیکھیں جیسے ہمارے یہاں مطلب ایک بڑا بیسک سوال ہے جس ہم نے چونکہ ڈالرز کی بات کی کہ ڈالر ان فلوز اینڈ آؤٹ فلوز کی بات ہوتی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی گلوبل کنیکشنز نہیں رہے ہسٹوریکل, ٹھیک ہے, بالکل. لیکن بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس جو ہے وہ فار ایگزامپل اگر سری لنکا میں رہا یا بنگلہ دیش میں بھی آیا ہوا ہے تو ان کا گلوبل کنیکشن کا مسئلہ نہیں ہوگا, ان کا مسئلہ کچھ اور ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو ہماری سوسائٹی کی اوپننیس اور ان کی سوسائٹی کی اوپننیس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ایک زمانے میں گریس میں آیا تھا, ٹھیک ہے, تو بہت سی اسٹیٹس میں آتا ہے جا کے پرابلم. کیا وہ سوسائٹیز کنیکٹڈ نہیں ہیں, لیکن ایک پرٹیکولر کنڈیشن میں. تو میں کیا جملہ ہم ایک بولتے ہیں پولیٹیکل سائنس میں اور پولیٹیکل فلاسفی میں ایک جملہ بولتے ہیں, سم ٹائمز فلاسفرز آر بورن because they have born in a particular area at a particular time in a particular geography, and that has ultimately led to their philosophy. Very well said, sir. That was not revealed to them. That was not just a coincidence. It just happened that different variables that just met at a particular point of time in a particular place in a particular scenario. I think problems are just like the same. بالکل سر. ایون لٹریچر, وہ پوسٹ کلونیل لٹریچر, وار کے درمیان لکھا ہوا لٹریچر, انڈسٹریل ریولیوشن کے درمیان لکھا ہوا دوران لکھا ہوا لٹریچر, ایون تھنگز لائک فکشن دے آر امپیکٹڈ بائی دس. تو سر مطلب جو میں لرن کیا اس سے وہ یہ ہے کہ لک ایٹ دا بگر پرسپیکٹو فرسٹ اینڈ دین یو گو ان ٹو دا اسپیسیفسٹیز. ایسے ہی ہے, اگر آپ خالی اسپیسیفٹیز پہ رہیں گے تو آپ بگر پرسپیکٹو کو اگنور کر دیں گے, وچ آئی بلیو پالیسی میکنگ میں اچھا نہیں ہے وہ. ایگزیکٹلی. اٹس لائک سیئنگ دا بگر پکچر فرسٹ, جنرلائزنگ تھنگس, اینڈ دین فرام دیٹ جنرل آئیڈیا یو موو ٹورڈز اے پرٹیکولر ون. ویری نائس. اینڈ دیٹ جنرل ٹو پرٹیکولر آئیڈیا از این آئیڈیا دیٹ از یوزڈ بائی دا ریسرچرز ان ایکڈیمکس ایز ویل. سو کہیں نہ کہیں پہ ہمیں دیکھنا ہی پڑتا ہے کہ کیا جب ہم کسی پرابلم کو شروع کرتے ہیں, جیسے ایک لٹریچر ریویو کرتے ہیں بچے اپنی ریسرچ کے کسی تھیسس میں یا کسی اس حوالے سے, تو فرسٹ دے اسٹڈی دا جنرل. آپ امیریکن کو بھی پڑھتے
پڑھتے ہیں, آپ پاکستان کے بلوچستان کی ایتھنسٹی پہ کام کر رہے ہیں, آپ امریکن کو بھی پڑھیں گے, آپ شاید یورپین کو بھی پڑھیں گے کہ ان کے یہاں ایتھنک آئیڈینٹیز کا کیا ایشو تھا, آئرش کا کیا ایشو رہا, بلیکس کے معاملات کیا رہے جا کے. اینڈ دین دیٹ براڈر فریم دیٹ یو ڈیولپ, اٹ ہیلپس یو انڈرسٹینڈ دا پرابلم دیٹ آر فیسڈ بائی دا لوکل کمیونٹیز. بٹ اگر آپ پیورلی لوکل ہو جائیں گے یا فارن کو ٹرانسپلانٹ کریں گے لوکل میں, جیسے ہمارے یہاں کیے جاتے رہے ماڈلس, کیپٹلزم کے ماڈل, گستاو پاپانی کا ماڈل, ایوب خان لاتا رہا, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ والا, وہ فیل ہوں گے الٹیمیٹلی, وہ سسٹینیبل نہیں رہیں گے, بیکاز وہ وہی بات چائنیز پروورب, سوشلزم ود Chinese characteristics, a broad frame that has to be customized according to the local realities. Very, very well put, sir. Final question. So from a perspective of political science, ab aap contemporary challenges, what do you think, given the geostrategic changes in the region and the world, any set of problems that you think that Pakistan will face on the diplomatic front, on the geopolitical front, on the economic front maybe, کوئی آپ کو لگ رہا ہے آگے جاتے وقت, کیونکہ اسٹوڈنٹس ہیں ریسرچر, کن چیزوں کو ان کو غور سے دیکھنا چاہیے؟ ایک چیز تو اسی ڈیبیٹ کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ڈیبیٹ یہ ہوگی کہ پاکستان کو جو جیو اکنامک اور اسٹریٹجک چیلنجز ہوں گے وہ اکیلے نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے, ویکیوم میں نہیں ہوں گے. ایگزیکٹلی. ٹیررزم اگر پاکستان میں آج کل سرچ کر رہا ہے تو کیا یہ صرف پاکستان تک لمٹ رہے گا؟ وی ڈاؤٹ دیٹ سort of جا کے, تو کہیں نہ کہیں پہ اس کے ریجنل کانسیکوینسز ہوتے ہیں sort of جا کے. تو آئی تھنک پاکستان کے لیے ٹف ڈیز اہیڈ. Some of those tough days are because of not our choice. Some of the developments, Ukraine war, what is the end game of the Ukraine war, that will heavily have an impact on us. It will also depend upon how the world powers interact with each other. We already see Russia-Ukraine war, but American generals saying that in 2025 US and China can go to war. That would be a catastrophic impact on Pakistan as well. So some of the development, some of the impacts that we face is beyond Pakistan. Climate change is another example. Bilkul. But at the same time, there are always external challenges to all the states. What matters is that how you deal internally with them. Are we first aware of the fact that there will be challenges? And then if there are challenges, are we taking some, precautionary measures on that? Are we developing some kind of internal institutions, policies, structures that would withstand those impacts of Pakistan, immune us from those impacts? I think that was the problem that happened when Russia-Ukraine happened. We didn't anticipate that war. And when we didn't anticipate the war, because we thought there will always be peace in the world. Yes. So you don't take things in that way. تو پاکستان کے لیے چیلنجز ہیں, سب سے بڑے جو چیلنجز اس وقت پاکستان کے لیے رہیں گے, انٹرنل سینس میں تو اکنامک ہیں, بٹ ایکسٹرنل سینس میں جو سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے رہے گا وہ چیلنج رہے گا ٹیررزم کا. اٹ از بیکاز بہت سارے اسکالرز یہ بات کر رہے ہیں, انٹرنیشنل اسکالرز یہ بات کر رہے ہیں دیٹ دس ٹیررزم ڈز ناٹ ہیپن ان اے ڈے, it does not end in a day. The last time Pakistan had to end it, we had to fight for years. I mean, اگر میں اسٹارٹ بھی کروں تو 2009 میں جب سوات کا آپریشن ہوا تھا, اس کے بعد سے ہمیں کنسسٹنٹلی آپریشن کرنے پڑے. But can we afford to have this military operation right now with this current financial condition? I doubt that. So I think challenges, جو external challenges ہیں, وہ terrorism کا سب سے بڑا رہے گا. انڈیا میں الیکشن ہونے ہیں 2024 میں, اینڈ وی ہیو سین اے ریکرنٹ فینومینا لاسٹ فیو ایئرس, لاسٹ کپل آف ڈیکیڈس, کہ انڈیا میں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں دیٹ پیریڈ از اے ٹربل ٹائم فار انڈیا پاکستان ریلیشن شپ. اور اس کی ایک مینیفیسٹیشن ہم دیکھ چکے ہیں جب انڈیا نے پاکستان کو 90 days کی ایک ڈیڈ لائن دی ہے ٹو ری نیگوشیٹ دس انڈس واٹر ٹریٹی. وٹ ول بی انڈیاز نیکسٹ اسٹیپ؟ وی ڈونٹ نو. سو کہیں نہ کہیں پہ ہمارے لیے جو چیلنجز ہیں بڑے ٹف چیلنجز ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دس از امپورٹنٹ ٹو سے دیٹ in order to deal those challenges, we have to equip ourselves first with a global understanding of things. دنیا میں اور بھی چیلنجز آئے ہوں گے, ملکوں کو ٹیررزم کا فیس کرنا پڑ رہا ہوگا, ریسرجنس اور بھی کہیں نہ کہیں ہوئی ہوگی. ان کے لیسنس کو لرن کر کے, ان کے نالج کو کر کے ہم اپنے کانٹیکسٹ میں کسٹمائز کر کے وی کین ٹیک ہیلپ فرام دیم ایز ویل. ویری ویل سیڈ سر. اور آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ ہم اس کانورزیشن کو آگے بھی بڑھائیں, اور اگلی بار ہم کوئی بگ پکچر چینجز جو دنیا میں آئے ہیں ہم ان پہ بھی ڈسکشن کریں, اور ان کا افیکٹ پاکستان پہ کیا ہوگا. ضرور. تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ود اس ٹوڈے. اٹ واز آلموسٹ لائک اے لیکچر. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.